आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए क़वाइद का एक मौजूद लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुरक्कब नाक़िस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। अब मुरक्कब में भी इसकी दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मुरक्कब नाक़िस और एक होती है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम होती है और दूसरी होती है मुरक्कब नाक़िस। ये दो मुरक्कब की किस्में होती हैं। अब मुरक्कब ताम तो जो क्या होता है और मुरक्कब नाक़िस क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। मुरक्कब जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है जिसकी दो किस्में होती है, एक होती है मुरक्कब ताम और दूसरी मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम जिसके हमें मानी समझ में आए और मुरक्कब नाक़िस जिसमें ना से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें मफ़हूम जो होता है, ऐसे अल्फाज होते हैं जो नामुकम्मल है। इसमें जो मफ़हूम होगा वो कैसा होगा, ना मुकम्मल, वो हमें समझ में नहीं आएगा। और इसमें जो मफ़हूम होता है वो कैसा होता है, वो मुकम्मल होगा। जुमला कोई भी लिखा हो वो ऐसा लिखा होगा जो आपको समझ में आए। जब दो या दो से ज़्यादा कलमात तरकीब पाएँ तो इसे हम क्या कहते हैं, मुरक्कब कलाम कहते हैं। अभी हमने देखा था कि ये दो अल्फाज से या दो कलमों से मिलकर बनता है। इसकी दो किस्में होती हैं, कलाम नाक़िस और कलाम ताम। यहाँ पर हम कलाम नाक़िस वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो सके, जैसे मेरा कलम, ठंडा पानी, ये क्या है, मुरक्कब नाक़िस है। मेरा कलम, अब ये किसका कलम है, नीला है, पीला है, काला है, ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। पानी ठंडा है बस इतना मालूम है, पानी बॉटल में है, पानी कैसा है, पानी साफ़ है, ये कुछ भी बात मालूम नहीं हो रही। तो इसमें मफ़हूम कैसा है, ना मुकम्मल है। अब हम मुकम्मल मफ़हूम भी देखेंगे। इसके बाद है मुरक्कब इज़ाफ़ी। बाज़ औक़ात दो इसमों के दरमियान एक मामूली सा ताल्लुक़ पाया जाता है, इस ताल्लुक़ को इज़ाफ़त कहते हैं। जैसे इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए इसे मुज़ाफ़ और जिससे ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़े आलिया कहते हैं। ये बात समझने वाली है और ये ज़रूरी है, तो इसे समझिए अच्छे से। इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी में क्या होता है, बाज़ औक़ात दो इसमों के दरमियान एक मामूली सा ताल्लुक़ पैदा किया जाता है। जिसमें ताल्लुक़ पैदा किया जाता है इस ताल्लुक़ को इज़ाफ़त कहते हैं। अब इस इज़ाफ़त में भी दो चीज़ें हैं। जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए इसे मुज़ाफ़ कहते हैं, फ़र्स्ट चीज़ ये होगी। दूसरी बात, जिससे ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़े आलिया कहते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े आलिया के मिलाप से जो मुरक्कब बनता है इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे सईद का भाई, अब ये हुआ, देखिए सईद, ये क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है, जिस इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए, ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए जिस इसम का, तो ये किसका भाई है, सईद का। और फिर जिससे ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है, किससे, सईद का भाई अली की बहन, किसका भाई, सईद का। तो भाई और सईद इन दोनों में ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है, का। तो जितने भी जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं ना, का, की, के, से, पर, ये सब क्या होते हैं, ये इज़ाफ़ा करने वाले अल्फाज होते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। सिफ़त आप जानते हैं जो किसी की अच्छाई या बुराई बताए। मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है, मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। जैसे ठंडा पानी, पानी की सिफ़त क्या बताई जा रही है कि पानी ठंडा है। नेक लड़की, लड़की कैसी है, नेक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी जो सिफ़त से बना है। अब है मुरक्कब अतफ़ी, वह मुरक्कब जो मातूफ़ आलिया और मातूफ़ से मिलकर बने, इसे हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। जैसे
علی اور احمد، امیر اور غریب، دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ حرف عطف سے پہلے اس میں معطوف عالیہ اور بعد میں معطوف، جو بعد کا جو ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ جیسے اس میں مضاف عالیہ تھا، مطلب جس سے رشتہ قائم کیا جائے وہ، ویسے ہی اس میں بھی ہے۔ پھر ہے مرکب ظرفی، وہاں مرکب جو ظرف اور مصروف سے مل کر بنے مرکب ظرفی کہلاتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی، باغ کا پھول۔ اب دیکھیے جو مرکب ظرف اور مظفر سے مل کر بنے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ظرفی۔ کیسے؟ پانی کس کا ہے؟ دریا کا۔ پھول جو ہے وہ کس کا ہے؟ باغ کا۔ تو اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے مرکب مترادف، وہاں مرکب جو دو یا دو سے زیادہ اسموں کے ملاپ سے بنے، یعنی دو یا اس سے زیادہ اسم مل کر ایک اسم بنائے، اسے مرکب مترادف کہتے ہیں۔ جیسے اعظم گڑھ، اعظم پلس گڑھ، اعظم گڑھ۔ علی حسین، علی بھی نام ہے اور حسین بھی نام ہے۔ اس طریقے سے دو اسم مل کر ایک اسم کو انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد ہے مرکب عددی، جس میں عدد معلوم ہو، وہاں مرکب جو عدد اور مدد سے مل کر بنے۔ اس لیے مرکب تو ہے تو یہ ہمیشہ اس کے جتنے بھی ٹائپس ہوں گے وہ کسی نہ کسی سے مل کر ہی بنیں گے، ہے نا؟ یہ آپ اس بات کا آپ خیال رکھیے گا، ٹھیک؟ تو جو عدد اور مدد سے مل کر بنے اسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ جیسے 4 کتابیں، کتابیں ہیں اور کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ 10 اشرفیہ، ایک ہو گیا اشرفیہ، دوسرا ہو گیا کتنی ہے؟ کتنی عدد ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10۔ تو اسے ہم کہیں گے مرکب عددی۔ 4 اور 10 عددی کتابیں اور اشرفیہ مددی مدت ہیں، ٹھیک ہے؟ عدد تعداد کتنی ہوگی؟ 4، 10 اور مدت معدود جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ اشرفیہ ہو گئی اور کتابیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہے مرکب جاری، وہاں مرکب جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے مرکب جار کہلاتے ہیں۔ جیسے چھت سے لاہور تک، چھت اور لاہور مجرور اور سے، یہ دیکھیے اب یہاں پر اور سے تک، یہ کیا ہے؟ حرف جار ہوتی ہے۔ پر، وہاں تک، یہ ساری چیزیں۔ مرکب اشاری، وہاں مرکب جو اسم، اشارہ اور معاشرہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتے ہیں، مطلب کسی بات کی طرف اشارہ کرے۔ جیسے سکول، وہاں گاڑی، گاڑی کھڑی ہے تو اس کی طرف وہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا مرکب اشاری۔ یہاں اور وہاں اسم اشارہ ہے، جبکہ سکول اور گاڑی معاشرہ عالیہ ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہے مرکب بدلی، وہ مرکب جو بدل اور مبدل منہا سے مل کر بنے، جب جملے میں دو الفاظ آگے پیچھے اس قسم کے آئیں کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہو، ان میں سے ایک مقصود ہو اور دوسرے سے کوئی غرض نہ ہو، لیکن دو جملے ضرور ہوں۔ جو مقصود ہو اسے بدل اور دوسرے کو مبدل منہا کہتے ہیں۔ جیسے علی تمہارا چچا، تو علی ہو گیا، دوسرا ہو گیا چچا، اور پھر کیا اس میں دو باتیں آئیں نا، پھر سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ مرکب جو بدل اور مبدل منہا سے مل کر بنے، دو جملے آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ ایک بات اس کی یہ ہو گئی، کس کی؟ مرکب بدلی کی۔ دونوں ایک ہی مراد ہو، دونوں میں ایک ہی بات کی جائے، دو جملے ہوں گے بات ایک ہی کی جائے گی، ان میں سے ایک مقصود ہو اور دوسرے سے کوئی غرض نہ ہو، دوسرا جملہ ضرور ہوگا لیکن اس سے کوئی معنی نہیں ہوگا، اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جیسے علی تمہارا چچا، بس اتنا ہو گیا۔ اب دوسرے سے چچا، یہ جو ہے تمہارا چچا، اس سے کوئی مراد نہیں ہے، لیکن علی تمہارا چچا، یہ یہاں پر بھی تمہارا اس کے ساتھ بھی لے لیا اور اس کے ساتھ بھی اگر ہم الگ کریں گے تب کہ جب ہم اسے مرکب بدلی میں دیکھیں گے تو جو مقصورہ ہو اسے مبدل اور دوسرے کو مبدل منہا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مبدل منہا ہے اور یہ جو ہے بدل ہے۔ تو یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ ہے مرکب بدلی۔ پھر اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہے مرکب تمیزی، وہاں مرکب جو تمیز اور میمز سے مل کر بنے مرکب تمیزی کہلاتا ہے۔ جیسے
5 کلو چینی، 10 غذا، ابھی آپ نے عددی دیکھا تھا، اس میں بھی عدد بتائی جا رہی تھی، اس میں تمیزی کلو، گرام، لیٹر اس طریقے کی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو 5 کلو چینی، 10 گز کپڑا، 5 کلو اور 10 گز تمیز ہے یہ، جبکہ چینی اور کپڑا کیا ہے، مینز ہے۔ یہ اس میں بھی 2 چیز ہے، ہر اس میں، کیونکہ یہ مرکب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ 2 چیزوں سے مل کر ہی بنے گا، کیونکہ مرکب کے معنی ہی ہیں 2 جملوں یا 2 الفاظ یا 2 کلموں کا مجموعہ۔ اس کے بعد ہے مرکب تاکیدی، وہ مرکب جو تاکید اور مقد سے مل کر بنے۔ اس میں ایک کلمہ دوسرے کی تاکید کرتا ہے، مطلب ہمیں بتاتا ہے، جیسے ابھی اشاریہ ہم نے دیکھا تھا نا، ویسے اس طرح دونوں کے درمیان ایک رابطہ میں زور پیدا ہوتا ہے۔ جو لفظ زور پیدا کریں وہ تاکید، ظاہر سی بات ہے۔ یہاں پین لال ہے، تو لال جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے کہ پین کیسا ہے، لال ہے۔ جس کی تاکید کرے وہ مقدر، کس کی تاکید کر رہا ہے، وہ پین کی، تو پین مقدر، وہ ہو گیا مقدر، اور تاکید جس کی جائے وہ کیا تھا، وہ لال، جیسے سبھی بچے، تمام عورتیں وغیرہ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے مرکب استثنائی، وہاں مرکب جو مستثنی اور مستثنی منہا سے مل کر بنے اور ان کے درمیان حرف استثنائی نہیں آئے۔ یہ مرکب ایک چیز کو باقی تمام چیزوں سے الگ کر دیتی ہے، جیسے علی کے سوا تمام بچے، اب بچوں کا گروپ ہے، اس میں سے علی کو اس گروپ میں سے الگ کر دیا، جو گروپ میں سے چیزوں کو الگ کر دے اسے ہم استثنائی کہیں گے۔ عطف، بیان و مبین، کبھی کبھی ایک مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی وضاحت کرتا ہے اور یہ دوسرا اسم پہلے کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے، مطلب اس میں ابھی ہم نے آگے دیکھا تھا کہ دوسرے والے جملے کی وضاحت کرنا ضروری نہیں، اس کی کوئی خاصیت نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کس کی تاکید، کون سا ضروری ہے، جو دوسرے والا جملہ ہے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اس میں۔ دوسرا اسم اکثر تخلص یا لقب ہوتا ہے اور واضح کرنے والے اسم کو عطف، بیان، پہلے اسم کو مبین کہتے ہیں، پہلے کو مبین کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اسے حرف، جیسے حرف عطف ہوتا ہے نا، ویسے اس میں عطف، جیسے مرزا اسد اللہ غالب، تو یہاں پر غالب امپورٹنٹ ہے، یہ دوسری بات آ گئی، یہ کیا ہے، لقب ہے اور تخلص بھی ہو سکتا ہے، یہ تخلص ہے اسی لیے۔ تابعہ محمل، وہ مرکب جو ایک بامعنی محمل یعنی بامعنی اور ایک بے معنی لفظ کے ملاپ سے بنے، جیسے روٹی و ٹوٹی، غلط سلط، محمل ایک معنی ہوگا، روٹی کے معنی ہے، و ووٹی کے کوئی معنی نہیں ہے، غلط سلط، سلط کے کوئی معنی نہیں ہے، غلط کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ 2 محمل اس سے مل کر بنتا ہے۔ پھر ہے تابع موضوع، وہ مرکب جس میں دونوں الفاظ بامعنی ہوں، جیسے رونا دھونا، مار پیٹ، مارنا اور پیٹنا، اس میں دونوں معنی خیز ہوتے ہیں، اس میں جو دوسرا والا ہوتا ہے وہ معنی خیز نہیں ہوتا۔ پھر ہے حال، ذوالحال، وہاں مرکب جس میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے مسکراتا ہوا چہرہ، اس میں فاعل ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، مفعول جو کام ہو رہا ہے وہ، اور فاعل جو کام کر رہا ہے وہ، تو فاعل یہاں پر کیسا ہے، فاعل کا جو چہرہ ہے وہ مسکراتا ہوا، اس میں مسکراتا ہوا کیا ہے، حال یا کیفیت جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، کس کی، چہرے کی، تو وہ چہرہ جو ہے وہ ذوالحال ہے، مطلب اس کا حال بتا رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری کچھ مرکب الفاظ کی قسمیں۔ اب کل کے آپ کی نئی کلاس میں جو ٹاپک ہوگا وہ نیا ٹاپک ہوگا۔ شکریہ۔